अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर मुजफ्फर लतीफ़ गिल साहब मौजूद हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बैरून मुल्क भी कामयाबी के झंडे गाड़ चुके हैं। सेहत के शोबे में आपकी बेलौस खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सितारे इम्तियाज से नवाजा है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हेल्थ हेरल्ड को अपना कीमती वक्त दिया। सर, आज हम आपसे वो सवालात करेंगे जिन्हें लोग यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं या निज़ाम की उन बीमारियों से लाइल्म हैं। देखिए, थैंक यू आपके टाइम के लिए। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। यहाँ इन जनरल हम हेल्थ पे एज ए गवर्नमेंट, एज ए पब्लिक कोई ख़ास ध्यान नहीं है, ठीक है। तो बड़ा मीगर सा, मामूली सा पोर्शन है बजट का जो हेल्थ पे होता है। पाकिस्तान के चैलेंजेस में इस वक्त जो है ना, पॉपुलेशन बर्डन, क्राउडेड लिविंग, उस हवाले से जो बीमारियां हैं, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम या जिगर के हवाले से एक हम भुगत रहे हैं हेपेटाइटिस बी एंड सी। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स, आज भी पाकिस्तान की आबादी जो है ना वो 25 करोड़ है, ठीक है, जिसमें ऑन एवरेज 8% पाकिस्तानी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उनको हेपेटाइटिस बी या सी है। 8% का मतलब है 2 करोड़ 20 मिलियंस पाकिस्तानी जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है। और इस 2 करोड़ में आधे के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनको ये तकलीफ है। तो इसकी एज सच कोई सिम्टम्स नहीं होती, कोई तकालीफ नहीं होती। तकलीफ उस वक्त शुरू होती है जब ये बीमारी बहुत आगे चली जाती है, तो उस वक्त इलाज भी मुश्किल होता है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है, और डिस्पाइट ऑल मेजर्स एंड एफर्ट्स ना, उसका आउटकम, रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं होते। ये तो जिगर के हवाले से। दूसरी जो कॉमनेस्ट इन्हिज़ाम के हवाले से, डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से, हमारे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में जो एसिड पेप्टिक डिजीज़, मैदे की सोजिश या हार्ट बर्न से जलन कहते हैं, वो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। तीसरा जो है एक इन्फेक्शन है एच पाइलोरी, जिससे ये एसिड ज़्यादा बनता है, और अगर ये अनचेक्ड रहे, तशखीस ना हो, इलाज ना हो, तो उससे कुछ लोगों में मैदे का इवन कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऊपर बेली बटन, नाभ से ऊपर के, ये प्रेडोमिनेटली 2-3 अनअटेंडेड, अनइन्वेस्टिगेटेड इश्यूज हैं। नाफ के नीचे, बेली बटन के नीचे के, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे गला खराब, वो है छोटी, स्पेशली बड़ी आंत के ज़ख्म और सोजिश, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। तो जब मैं आपकी तरह, मैं यंग था, मेडिकल स्टूडेंट था, मिड 80s में, तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था कि ये बीमारियां वेस्ट की हैं, यूरोपियन अमेरिकन सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पाकिस्तान में, जिसे कॉमन जो है उसे कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, बड़ी आंत के ज़ख्म और सोजिश, और ये पेशेंट्स भी बेचारे बड़ी देर अनइन्वेस्टिगेटेड रहते हैं, इनकी तशखीस नहीं होती कि हम सोच नहीं रहे होते। तो ये भी अगर आखिरी स्टेज पे हो जाए तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा ये कैंसर में भी चला जाता है। तो ये आपका जो सवाल था ना कि ऐसी डिजीज़ेस जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा या अवेयरनेस नहीं है आम पब्लिक में, और उसमें शायद हम
جو میڈیکل کمیونٹی سے وابستہ لوگ ہیں ان کی بھی ہے. اور ایک اور ایشو جو آج کل ہے اسے ہم کہتے ہیں کولوریکٹل کینسر، پاخانے کے راستے اور بڑی آنت کا سرطان. ٹھیک ہے، تو ہم کلچرلی تھوڑی سی کنزرویٹو سوسائٹی، تو ہم لوگ نہ اس پہ بات کرتے ہیں نہ کو بر وقت تشخیص ہوتی ہے. یورپ یو ایس میں اگر آپ 45 اینڈ ابو ہوں تو ایک دفعہ آپ کو بڑی آنت کے معائنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹی وی کیمرہ میں، اسے ہم کہتے ہیں کولن کینسر اسکریننگ. ٹھیک ہے، تو یہاں ویسے وہ بھی نہیں ہے، اور پیشنٹس تھوڑے سے اویئرنیس کے لیے میڈیکل کمیونٹی میں ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس لیول پہ نہیں ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے. تو اب اس پہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ اگر یہ ٹائملی آپ پک کر لیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں پالپ، چھوٹا سا غدود، تو وہ گیسٹرونٹرولوجسٹ ہم جا کے اس کو دیکھ کے تو نکال دیتے ہیں چھوٹی سی لیزر سے نا اس کو، تو یہ کینسر میں نہیں جاتا. تو آج کل پاکستان میں ہم اس کو بڑی آنت کے حوالے سے بہت سا دیکھ رہے ہیں. فار انٹرسٹنگ ریزن اٹس مور کامن ان خیبر پختونخوا. تو بڑے سارے پیشنٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جن کو کانسٹیپیشن، ڈائریا وغیرہ ہے تو علاج ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کے توسط سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جو شخص، خاتون یا مرد، جس کی عمر 45 سال یا اس سے زیادہ ہے اور اچانک ان کو یا ڈائریا، زیادہ پخانے آ رہے ہیں، یا قبض ہو رہی ہے، پہلے نہیں ہوئی 45 سال کی عمر کے بعد، یا پاخانے میں خون آ رہا ہے، تو انہیں ارجنٹلی چاہیے کہ وہ اپنے قریبی ڈاکٹرز، اور اسپیشلی جن میں یہ مہارت یا ایکسپرٹیز ہے، ان سے ملیں اور اس کو دیکھیں. ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگ معدے میں جلن، سینے میں جلن یا تیزابیت کے مسائل سے دوچار رہتے ہیں. خاص کر رات کے اوقات میں ان کی تکلیف خاصی بڑھ جاتی ہے. یہ بتائیے کہ یہ عام سا مسئلہ کس طرح سنگین بیماری بن سکتا ہے، اور لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو آپ سینے کی جلن یا ہارٹ برن کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ بیسیکلی اسے ہم میڈیکل میں کہتے ہیں ایسڈ ریفلکس ڈیزیز، کہ آپ کا کھانا اور فوڈ کانٹینٹ اور ایسڈ واپس آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی اگر آپ لیٹ ڈنر کریں، ہیوی ڈنر، آئلی اور اسپائسی، کلچرلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگ ساتھ ٹی وی دیکھا اور پھر پڑے رہے تصور جانا کیے ہوئے، تو اس سے پھر یہ سارے مسائل آتے ہیں. تو خطرناک نہیں ہے یہ. دیکھیں، اس میں پہلا تو لائف سٹائل میجرز ہیں کہ آپ بھوک رکھ کے کھانا سنت رسول ہے، کم کھائیں. وہ امریکن کلچر میں کہتے ہیں ایٹ لیس واک مور، کھائیں کم چلیں زیادہ. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ اگر پرسسٹنٹ یہ مسائل ہیں تو آپ اپنے معالج سے ملیں، دیکھیں کہ وجہ کیا ہے. بعض دفعہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. معدے میں سوزش ہوتی ہے، دوسرا کچھ لوگوں کو پتے میں پتھری ہوتی ہے، گال سٹونز، تو یوزلی تو پین ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ برپس، جلن، ڈسکمفرٹ اس سے پریزنٹ کرتے ہیں. تو مار صاحب، آپ کا جو کویسچن ہے کہ کب خطرناک ہوتی ہے، تو پہلی تو بات ہے پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ پرہیز علاج سے بہتر ہے، لیکن آپ جب مسلسل پریشانی میں ہوں تو بہتر ہے کہ جلدی آپ مل کے، تو اس میں 1-2 ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. جسم میں خون کی مقدار دیکھنے کا، ہیموگلوبن. دوسرا، آپ پیٹ کے الٹرا ساؤنڈ گال بلیڈر کے لیے، تو اس میں اگر کوئی ایشو ہو تو پھر آپ کے معالج آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت تفصیل سے جواب دیا. یہ بتائیے کہ پتے میں پتھری بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اکثر لوگ پتے میں پتھری کو گیسٹرک ٹربل سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اگر انہیں علم ہو جائے کہ پتھری ہے تو پھر گھریلو ٹوٹکے یا جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ پتے کی پتھری کا حل صرف آپریشن ہے، یا دواؤں سے بھی پتے کی پتھری ختم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو آپ کا کویسچن ہے نا،
یہ پتے کی شروع کی تکلیف بڑی نان اسپیسیفک ہوتی ہے، تو اس کو پک کرنے کے لیے نا اگر آپ کو پرسسٹنٹ پرابلم ہے تو میڈیکل پروفیشن میں جو بھی لوگ ہیں نا، سمپل سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، ادھر دیکھیں پتا ادھر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا اسٹمک ادھر ہے۔ بعض دفعہ گیسٹرائٹس، ریفلکس ڈیزیز، اسٹون ڈیزیز کی سمٹمز ایک ہی ہوتی ہیں۔ چند لوگوں میں سڈن آن سیٹ آف پین ہوتا ہے، اچانک درد ہوتا ہے اور وہ 1.5-2 گھنٹہ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ضروری نہیں کہ سب میں ہو، لیکن اگر پتے میں پتھریاں ہیں اور ان کا سائز 1 سینٹی میٹر سے ابو ہے اور زیادہ ہے، تو اسپیشلی اگر پیشنٹ ڈائبیٹک ہے تو ان کو جلدی سرجری ہونی چاہیے۔ پتھر بیٹا جب بڑھ جاتے ہیں نا تو پھر دوائی کام نہیں کرتی، انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹائم ٹو ہیل از ٹائم ٹو کٹ، تو اس کے لیے سرجری آج کل لیپروسکاپک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں نظام انہضام کو عام طور پر لوگ سیریس نہیں لیتے، اور اگر کسی گیسٹرک ٹربل یا پھر معدے کی تکلیف سے دوچار ہو جائیں تو اسکریننگ نہیں کراتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مرچ مسالے والے جو کھانے ہوتے ہیں یا پھر ہمارا جو یہ لائف سٹائل ہے، اس کا اس میں بہت بڑا کردار ہے؟ منیر نیازی کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کا فرمان ہے کچھ شہر دے لوکی ظالم سن، کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی، یہ دونوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جسے ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں نا، لیک آف ایکٹیویٹی، زیادہ کھانا، آئلی اینڈ اسپائسی فوڈ، ان سب سے کینسر ہوتا ہے، پینکریاز کا، بڑی آنت کا، پراسٹیٹ کا، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک یورپین کلچر میں سینگ ہے، اولڈ ایج ڈز ناٹ کم ود کائنڈنیس، اس کا مطلب سمجھ کہ جیسے ہم ایج میں آگے آتے ہیں نا تو ایک ڈی جنریٹو پروسیس ہوتا ہے، تو وہ اس کا حصہ ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے پبلک کو، دوسرا کائنڈ اینڈ جینٹل ٹاک، یہاں سے بات کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں، انہیں سمجھائیں۔ تو اسکریننگ کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے الٹرا ساؤنڈ پیٹ کا، گال بلیڈر کے لیے، پینکریاز کے لیے کچھ سمپل سے ٹیسٹ، بڑی آنت کے کینسر کی اسکریننگ کے لیے سٹول سیمپل پہلے ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فیکل اکلٹ بلڈ، پاکستان میں بڑی جلدی اویلیبل ہو جائے گا، فیکل ڈی این اے، پخانے کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو پک ہو جاتے ہیں۔ تو جو 45 سے ابو ہیں، 1 ٹائم کولوناسکوپی، اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، آپ تھوڑی سی جلاب آور دوائی لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی سیڈیشن میں 15-20 منٹ کا پروسیجر ہے، اٹس آرگن آف دا باڈی، تو یہ ہے۔ سر، آپ نے پوری زندگی شعبہ طب اور لوگوں کی فلاح کے لیے وقف کر دی، یہ بتائیے کہ اپنی پوری پریکٹس کے دوران آپ نے کیا دیکھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں جدت آنی چاہیے اور اب تک نظر نہیں آتی آپ کو؟ دیکھیں، دیر از آلویز پلیس فار امپروومنٹ، آپ بھلے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ٹو امپروو تھنگس، ٹھیک ہے۔ ہمارے تھوڑا سا ہٹ کے ہے یورپ یو ایس سے، ہم ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے، اکثر ہم 2 وقت کی دال روٹی میں کنزیوم ہو جاتے ہیں، تو اس میں حکومت وقت کا، سول سوسائٹی کا، میڈیکل پروفیشن سب کی ذمہ داری ہے کہ ہیلنگ ٹچ، ڈاکٹر اور پیشنٹ کا نا ایک پیار کا رشتہ، تھوڑا سا مسیحائی، یہ لفظ بڑا یوز کیا جاتا ہے، تو اس پہ جائیں تاکہ مریض کو ایک اعتماد آئے، پھر وہ آپ کی بات سنیں، اور اسپیشلی پریونٹیو میڈیسن ہمارے یہاں جو لیکنگ ہے نا، ایک تو فیسلٹیز نہیں ہے، اسکریننگ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو جب بیچارہ مریض آتا ہے تو وہ آخری سٹیج پہ ہوتا ہے۔ یہ جو ڈیزیزز جیسے بڑی آنت کا سرطان ہے، جیسے جگر کا سرطان ہے،
جیسے پینکریاز کا ہے، تو یہ شروع میں پک ہو جائیں تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ تو دنیا بھر میں ایفرٹس ہو رہی ہیں، یو ایس جیسے کنٹریز میں مس ہو جاتی ہیں، ایڈوانس سٹیج پہ تشخیص ہوتی ہیں۔ تو یہاں ہمیں جیسے ہماری پریکٹس ہے کہ جو پیشنٹس آتے ہیں ہم انہیں کاؤنسل کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس بی سی کے ٹیسٹ کرتے ہیں سب کے، پھر ذرا سسپیشن ہو تو الٹرا ساؤنڈ سجیسٹ کرتے ہیں، اور جو فائنینشلی کمپرومائز یا مارجنل ہیں یا مشکل میں ہیں ان کو ہم ہیلپ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ لوگ اکثر پیٹ پھولنے اور کھٹی ڈکاریں آنے پر سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں، اکثر تو اس پر نمک چھڑک کر پیتے ہیں۔ کیا اس سب کا کوئی طبی فائدہ ہے یا یہ الٹا نقصان دہ ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ جو پوری دنیا میں آج کل ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ شوگری ڈرنکس، یہ کولا، 7 اپ، واٹ ایور، اس کو کم رکھیں، وہ سائیکولوجیکل ہے۔ ہم پی رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایسڈ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ ببس کرتے ہیں، تو وہ کانسیپٹ ہے کہ جی اب ڈکار آ گیا میں ٹھیک ہو گیا ہوں یا کھانا ہضم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو دیکھیں، سادہ پانی نا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، تو آپ سمپل واٹر، یا اگر آپ زیادہ آپ کو کوئی خواہش ہے تو فریش جوس ساتھ پی لیں۔ آج کل فریش جوس میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پھل کھائیں، جوس نہ پئیں، وہ اس لیے کہ ایک دم آپ شوگر لوڈ نہیں باڈی کو کرنا چاہتے۔ تو جو لوگ یہ جوس پیتے ہیں اور بہت زیادہ پیتے ہیں، بھلے سنتھیٹک ہوں یا فریش میڈ ہوں، تو ان میں شوگر ہونا، ڈائبٹیز ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جگر کے مسائل جیسے کہ ہیپاٹائٹس اور سروسس، جگر کا بڑھ جانا، ان سب بیماریوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اور وہ کون سی علامات ہیں جنہیں نظر انداز کسی صورت نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے انڈین کانٹیننٹ میں نا جگر کے ویسے بڑے سارے مطلب ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلاں میرا جگر ہے، شاعر کہتے ہیں کہ نہ جانے لوگ کیوں میرا زخمی جگر دیکھتے ہیں۔ تو بڑھنا جو ہے نا، جسے ہم ہیپیٹومیگلی یا بڑا ہوا یا فیٹی لیور کہتے ہیں، یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم، کہ جب آپ لیک آف ایکٹیویٹی، ایکسرسائز، آپ کو تھوڑا بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، اور ساتھ تھوڑا پیٹ نکلا ہوا، ویسٹ آپ کی بڑی ہو، تو لیور از لائک این آئل فلٹر ان دا باڈی، جیسے گاڑیوں میں آئل فلٹر ہوتا ہے، تو فیٹ ادھر چلی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں جو کامنسٹ کاز ہے آج جگر کے بڑھنے، پھر سکڑنے اور فیل ہونے کی، اسے ہم کہتے ہیں نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز، ٹھیک ہے؟ اور اب وہ پاکستانی سٹینڈرڈ میں ہماری جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے، جو 20 سے 50 سال میں اگر لے لیں، تو آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہم اس کمرے میں 3-4 حضرات جو بیٹھے ہیں تو ہم سب کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری تھوڑی سی فیٹ جگر میں جاتی ہے۔ تو پاکستان کی 30% پاپولیشن، ہر تیسرا شخص، چوتھا، اس کو میٹابولک پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے سمپل ہے کہ آپ کھائیں کم، چلیں زیادہ، آئلی فوڈ کم رکھیں۔ ہم کلچرلی نا اور کچھ ہے نہیں، کسی کے پاس گھر میں جائیں تو کہتے ہیں اور کھاؤ، اگر نہ کھاؤ ہیں قریش صاحب تو وہ کہتے ہیں تو انہوں کھانا پسند نہیں ہے۔ تو بسیار خوری عادت بد است، یہ پرشین میں ہے کہ زیادہ کھانا بری عادت ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں جسے دیکھیں اسے السر کی بیماری یا معدے میں زخم کی شکایت ہے، اس کے پھیلاؤ کی وجہ کیا ہے اور کون سی احتیاطی تدابیر سے اس سے بچاؤ ممکن ہے؟ دیکھیں ینگ مین، ہر شخص جس کے یہاں تھوڑی سی جلن یا درد ہے تو وہ عرف عام میں اپنے آپ کو السر ڈال لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو السر ہے نا، یہ اتنا کامن نہیں ہے۔ یہ گیسٹرائٹس کو ہم السر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ السر کیا ہوتا ہے؟ زخم ہے، اور وہ اس کی علامات کیا ہیں؟ آپ کو یا خون کی الٹی آئے یا پخانے کالے رنگ کے ہوں، اس کے علاوہ السر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ السر پھر میں بتا رہا ہوں بڑا کم ہے،
اب دوسرا آپ کا ینگ مین کویشچن ہے کہ اس کی وجہ دو ہیں کامن، دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی وہی آتی ہے۔ ایک، جب ہم پین کلرز لیتے ہیں، درد کی دوائیاں، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے معاشرے میں تو درد ویسے ہی زیادہ ہے، ویسے ہی لوگوں کو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، درد کی دوائیاں۔ اور دوسرا ایک انفیکشن ہے ایچ پائلوری، اس سے ایسڈ زیادہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورلڈ وائز کامنسٹ دو کازز ہیں، تو اس کو اسٹیبلش یا تو یہ ہسٹری ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ایک ٹی وی کیمرے کا ٹیسٹ کرتے ہیں جسے اینڈاسکوپی کہتے ہیں، اس سے آپ دیکھتے ہیں۔ اور اس کو روکنا کیسے ہے کہ آپ ایک تو جب آپ کا پیشنٹ آئے، اس کو پین ہے، ڈسکمفرٹ ہے، تو آپ ان کی جسم میں خون کی مقدار چیک کریں۔ اور دوسرا، آج کل نان انویسو اینڈوسکوپی کے بغیر ٹیسٹ ہے، جس میں ایک یوریا بریتھ ٹیسٹ ہے۔ آپ پیشنٹ کو ایک ٹیبلٹ دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے بلو کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اس سے آپ دیکھتے ہیں اگر ایکٹیو ایچ پائلوری ہے تو اس کا علاج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نان سٹیرائڈل انفلیمیٹری جیسے بروفن، آئبوپروفن، سیلبیکسس ٹائپ کی گولیاں، اس سے یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں طرح آپ جب دے رہے ہیں پیشنٹ کو، آپ کو کے لیے مسٹ ہے، ایسینشل ہے، تو آپ ان کو وہ ساتھ سٹمک کو پروٹیکٹ کرنے کی دوائی دیں، ٹھیک ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت مصروفیت کے باوجود ہیلتھ ہیرلڈ کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ ویلکم آلویز۔